बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। खबरदार, किसी ने परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। पहले अदालत गरजी बरसी और उसके बाद अदालत के मुंह पर थप्पड़। सफेद गाड़ी में परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। ड्रामाही अंदाज में हेलीकॉप्टर की एंट्री भी होती है। ये माजरा क्या है और कौन सी ताकतें परवेज इलाही को बाहर नहीं आने देना चाहती, इसकी तफसील व्यूअर्स आपके सामने हम रखेंगे और आपको ये भी बताएं कि नया नैब कानून है मगर पुराने पापी और नैब जरदारी साहब की दोस्ती जो है ना वो अब खुलकर सामने आ गई है। ये कहानी भी तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन अभी भी जारी है और फिर जहां पर ये क्रैक डाउन जारी है वहीं पर पाकिस्तान में साबिक आर्मी चीफ का नाम ECL में डालने का मामला भी सामने आया है और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से एक यूटर्न लिया है। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर अरशद शरीफ और आखिरी सांसें लेता पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, क्योंकि खबर आ रही है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कीनिया के हवाले से। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि परवेज इलाही साहब की रिहाई का ये मामला है और एक तहरीरी हुक्मनामा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक साहब की तरफ से जारी किया गया। अमजद रफीक अपने फैसले में ये लिखते हैं कि किसी अथॉरिटी की जानिब से परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें किसी भी कानून के तहत नज़रबंद किया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, हमने ये देखा कि जब सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल हुआ तो परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर DB में ये फैसला जब ये उठाया गया तो उसके बाद आज एक तफसीली फैसला जारी किया गया है। नैब से रिपोर्ट तलब की गई है, बताया जाए कि असल ये मामला है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज डेवलपमेंट हुई इस अदालती कार्रवाई के दौरान वो जस्टिस अमजद रफीक साहब के रिमार्क्स थे और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी राय जहूर जो हैं वो अदालत में पेश होते हैं और फिर उन्होंने ये कहा कि मुतलका SP के साथ मिलकर परवेज इलाही को घर ड्रॉप करें। किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। जब जज ने नैब को कहा कि परवेज इलाही को पेश करें और पेश नहीं किया गया, पहले तो जस्टिस अमजद रफीक साहब ने ये कहा कि अगर उन्हें आज अदालत में पेश नहीं किया गया तो फिर मैं DG नैब के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करूंगा। लोग डर गए, नौकरियां कर रहे हैं मुख्तलिफ ताकतों की, तो उन्होंने बिलाखिर जो है वो परवेज इलाही साहब को अदालत के रूबरू जो है वो पेश कर दिया। परवेज इलाही की वाज़ेह अदालती अहकामात के बावजूद जो है लाहौर में दोबारा 3 MPU के तहत जो है गिरफ्तारी हो चुकी है और अब एक बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि एस्टेब्लिशमेंट ने दीवार पर मोटे मोटे हरूफ में ये लिख दिया है कि या PTI को छोड़ना होगा वरना जेल को गले लगाना होगा। और ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों के लिए जो अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। केसेस और गिरफ्तारियों को सियासी इंजीनियरिंग के लिए एक नए तरीके से इस्तेमाल करने का पाकिस्तान में बाकायदा आगाज़ हो चुका है। पहले नैब और FIA इस्तेमाल होती थी और अब तो 9 मई केसेस को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लान बहुत वाज़ेह है, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मक्कू जो है वो ठपना है बल्कि इमरान खान को भी इस काबिल नहीं छोड़ना कि वो पार्टी को इलेक्शन में उतार सके। पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम जितनी भी क़यादत है या तो वो कैद है, मफरूर है, लापता है और जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं या तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करें या फिर पार्लियामेंटेरियंस में जो PTI पार्लियामेंटेरियंस एक जाली पार्टी बनाई गई है, रेप्लिका मार्केट में उतारा गया है जिसके झंडे भी का रंग भी वैसा ही है और परवेज खटक जैसी क़यादत के जरिए इस पार्टी को चलाने और धक्का देने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अगर आप गौर करें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर इस वक्त तीनों गिरफ्तार हैं। पार्टी का सर्कल नहीं चल सकता, मामलात इंतहाई मुश्किल हो चुके हैं। लेकिन अब इसके साथ एक और सवाल भी ये खड़ा हो गया है कि अदालतें अब कहाँ खड़ी होंगी। जो कुछ आज वाज़ेह अदालती अहकामात के बावजूद हुआ, यानी परवेज इलाही साहब की दोबारा गिरफ्तारी की शक्ल में सामने आया, ये अदालती निज़ाम के नाम पर, अदालती निज़ाम के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। अदालतें भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये थप्पड़ बार बार खा रही हैं और जज साहब जो मर्ज़ी कहते रहे कि अभी पेश करो और अगर पेश ना किया तो हम तुम्हारे भी वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। क्या अपनी रिट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट कायम कर सकेगा?
اگر اسلام آباد میں کوئی اٹھا کر لے گیا ہے اور کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا، یعنی آن ریکارڈ کسی کو معلوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آن ریکارڈ آ کر کہنے کو تیار ہے، لیکن ویسے سب کو معلوم ہے کہ یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ ویورز، پرویز الہی صاحب عدالت سے نکلے، چونکہ ان کی گھر بھیجنے کا جو انتظام تھا وہ سارا کر لیا گیا تھا، تو ان کی جو گرفتاری ہے نا وہ ایک انتہائی ڈرامائی انداز میں ہوئی ہے۔ اور اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ جب لوگوں کو اٹھا کر نیب کے دفتر میں لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں پر جن گاڑیوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان کی نمبر پلیٹس نہیں ہوتی تاکہ کوئی ریکگنائز نہ کر سکے یہ کس کے نام پر ہے، کہاں پر ہے۔ ایک وائٹ پریس گاڑی تھی، اس کا کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھا۔ پرویز الہی صاحب کو پولیس اہلکاروں نے ہاتھوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا ہے۔ وہاں پر لوگ جمع ہو گئے تو پھر جلدی میں سب کچھ کیا گیا ہے، اور پھر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر انہیں 15 دن جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر رکھا جائے گا۔ اب اس کے اوپر جو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ مونس الہی صاحب کا ایک رد عمل سامنے آیا۔ وہی کہتے ہیں کہ جناب جیسے ہی گاڑی ہماری گلی میں داخل ہوئی، اسے روک کر ان کے والد کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس اور کورٹ سیکیورٹی میرے والد کو گھر لا رہی تھی۔ اگر عدالتی احکامات کا اس طرح مذاق اڑانا ہے تو اس کو کا سرکاری سطح پر باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے۔ پاکستان کے اندر قانون اب ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ اگر پاکستان میں سیاستدان اس طرح محفوظ نہیں ہے تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ عام آدمی، یہاں پر تو جج صاحبان کہہ دیتے ہیں نا کہ انہیں عزت کے ساتھ گھر چھوڑ کر آئیں، جسٹ امیجن کریں کہ وہ ورکر، سپورٹر یا عام آدمی جس کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوا، صرف اس کے ساتھ ایک نعرہ ہے اس کی جماعت کا یا اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن، اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہوگا۔ یہاں تو جج صاحب نے کہا کہ عزت و احترام کے ساتھ جاؤ، گھر چھوڑ کر آؤ اور دیکھوں گا ڈی جی نیب، لیکن عام آدمی کے بارے میں اس قسم کی کیا کوئی فیصلے جاری کیے جاتے ہیں؟ نہیں کیے جاتے۔ یعنی عام آدمی آج بھی سیاستدانوں کا ایندھن بن رہا ہے۔ پرویز الہی صاحب کے وکلا کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے اور وہ ہائی کورٹ پہنچے ہیں، جسٹس امجد رفیق کی عدالت میں جمع ہوئے۔ وکلا تو انہیں عدالت اور حبس بیجا کی درخواستیں ہیں جو دائر کر رہے ہیں، لیکن بھائی یہ پاکستان ہے، یہاں پر ایک ہی حکم چل رہا ہے اور وہ پوری قوم کو معلوم ہے کہ وہ حکم کیا ہے۔ پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے اور نیب اہلکاروں میں لڑائی بھی ہوئی ہے جی۔ اس سے پہلے پرویز الہی صاحب اینٹی کرپشن والے یہ کہتے رہے کہ جناب انہیں ہم لے کر جائیں گے، دوسری طرف سے جو ایف آئی اے کے لوگ تھے وہ یہ کہتے رہے کہ انہیں ہم نے لے کر جانا ہے۔ اچھا، اس پر جو ڈی آئی جی آپریشن اور ایس ایس پی آپریشن جو تھے، پولیس کی ایک بھاری نفری لے کر وہاں موجود تھے۔ رہائی ملنے کے بعد ایف آئی اے اہلکار دوسرے مقدمے میں پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے نیب کی گاڑی پر سوار ہو گئے، تاہم نیب اہلکاروں نے دھکے دے کر گاڑی سے باہر نکال دیا، اور اب جو ان کی گرفتاری ہے وہ یعنی گرفتاری اس انداز میں کی گئی، انہیں نظر بند کر دیا گیا اور اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ اسلام آباد انہیں لے جایا گیا ہے۔ ویورز، میرا نا گلا تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں تھوڑا سا رک کر آپ کے سامنے یہ حقائق رکھ رہا ہوں، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہائی اینٹی بائیوٹکس کے اوپر میں اس وقت ہوں، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم بالکل تگڑے فٹ ہو جائیں گے، تو یہ تمام چیزیں آپ کو فیس نہیں کرنی پڑیں گی۔ اب سوالات کچھ ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ جیل سے رہائی کے بعد اور عدالت کے اس تحریری حکم کے باوجود پرویز الہی کو نیب یا کوئی اتھارٹی اور ایجنسی گرفتار نہیں کرے گی، جبکہ پرویز الہی کو کسی بھی قانون کے تحت نظر بند بھی نہیں کیا جائے گا۔ پرویز الہی صاحب کے لیے کیا گیم اوور ہو گئی ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے کیا گیم اوور ہو گئی ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی، تحریک انصاف اور انصاف دونوں کے منہ پر ایک تھپڑ ہے۔ کیا پاکستان کی عدالتیں، وکلا اپنے ججوں کے فیصلوں کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اگر کل کو کسی بڑی شخصیت کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا گیا تو اس کی رٹ کو کون قائم کرے گا؟ صرف ایک وکلا جو سپاہی ہے عدالت کا وہ بن جاتا ہے، کیا وہ میدان عمل میں آئیں گی یا کوئی تحریک چلے گی؟ یہ اتنی زبردست قسم کی ڈویژن جو ہے نا وکلا برادری میں بھی ہو چکی ہے کہ تحریک چلنے کا سوال ہی ویورز پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ہم مذمت کرتے ہیں سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار، لیکن آگے نہیں جاتے، یہ مذمت کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ پہلے عمران خان کا خفیہ ریمانڈ، پھر پرویز الہی صاحب کی عدالتی احکامات کے باوجود گرفتاری، پیغام اور لڑائی دونوں ہی واضح ہو چکے ہیں کہ پارٹی چھوڑو یا جیل کی تیاری کرو۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے تو جیل تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام پاکستان میں موٹا موٹا کر کے نا دیواروں پر لکھ کر لگا دیا ہے، اور اب لوگ اس کو پڑھ کے یا تو اپنی جان بچا رہے ہیں
یا پھر پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. پرویز الہی نے پاکستان تحریک انصاف میں شدید تنقید برداشت کی, آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے. اس کے باوجود وہ گرفتاریاں بھی ہوئی, ان کو جیل بھی بھگتنا پڑی, اور جہاں پر علی محمد خان کھڑے ہیں, جہاں پر یاسمین راشد کھڑی ہیں, عمر چیمہ اور دیگر رہنماؤں کی ایک فہرست جو موجود ہے, وہیں پر اب پرویز الہی صاحب کا ایک نیا مقام, میں اگر اسے کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ جتنا بڑا ناقد میں پرویز الہی صاحب کا تھا نا, میرے سے بڑا کوئی ناقد نہیں تھا, لیکن ایسا لگتا یہ ہے کہ مونس الہی اور پرویز الہی صاحب کو وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ابا جی ہمارا مستقبل اور ہماری سیاست یہیں پہ چلے گی اسی جماعت سے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کاف لیگ میں واپس چلا جاؤں تو وہاں پر مجھے کزنز جینے نہیں دیں گے, اور اگر آپ مجھے نون لیگ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر بھی کزنوں کی لڑائی ہے, تو ان کزنوں کی لڑائیوں میں ہماری سیاست جو ہے وہ نہیں چمکے گی. اس وقت ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہنا ہے, اور اب پی ٹی آئی ہی ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہے. کیس پر کیس, گرفتاری پر گرفتاری, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, وائس چیئرمین اور صدر تینوں جیل میں ہیں. پی ٹی آئی اب کہاں کھڑی ہے, یہ ایک بنیادی سوال ہے, کیونکہ کور کمیٹی کے ذریعے کیا فیصلے لیے جائیں گے, اور یہ سب جو ہے نا کیا اس لیے جا رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو آئندہ کا جو الیکشن ہے نا, جس پہ الیکشن کمیشن نے ایک یو ٹرن بھی لیا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے نا الیکشن کی طرف ہم اگر جاتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی موجود نہ ہو. اگر پرویز خٹک جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کر دو, تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی بین ہوگی تو ان کی دکان چلے گی, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز چلے گی, ادروائز پی ٹی آئی جو اصل پی ٹی آئی ہے اس کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا کوئی جو ہے وہ نام لینے والا نہیں ہوگا. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ دو ہی آپشنز ہیں, یا تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اسٹیبلشمنٹ کے آگے سرنڈر نہ کرنے اور جیلیں برداشت کرے, اور جس سے اس کا پولیٹیکل جو ہے وہ کیپٹل بڑھے گا. اگر آپ نے سرنڈر کر دیا تو پھر ختم ہو جائے گا, ڈیل کر کے باہر چلے گئے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ موقع جو ہے نا پولیٹیکل کیپٹل گین کرنے کا ہے, اور پولیٹیکل کیپٹل اس وقت ہی گین ہوگا جو موقع نواز شریف کے پاس تھا نا, اس نے کھو دیا. اگر وہ جیل میں بھائی صاحب رہتے تو شاید مسلم لیگ نون کی پوزیشن کچھ اور ہوتی, اور اس نے نا سب کو کھا پی جانا تھا, کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جب آپ ہوتے ہیں نا تو آپ کو قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف اگر اس اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹے گی تو پھر ان کا فیوچر جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. پولیٹیکل سپیس آپ اگر دینا چاہیں گے کسی کو تو ٹھیک ہے, لیکن پولیٹیکل کیپٹل آپ کو حاصل کرنا ہے, اور یہ اس کا بہترین موقع ہے. دوسرا آپشن کمپرومائز ہے, جس کا فوری فائدہ تو ہوگا, لیکن کیسز اور جیل سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی, لیکن آپ کو سیاسی نقصان ہوگا. دیکھ لیں نا نواز شریف کہاں پہ کھڑا ہے, بگوڑا, مجرم, کیا کیا نام میاں صاحب کو نہیں دیے گئے, اور کس منہ سے پاکستان کی عوام کو فیس کریں گے. تو یہ سب چیزیں بڑی آپ کے سامنے, آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے, یہ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ شاید اس طرح سے بھی جو ایک سپیس ہے جس کی وہ بات ہم کر رہے ہیں, وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو کمپرومائزڈ ہونے کے باوجود جو ہے وہ نہ مل سکے. اور پرویز الہی صاحب کی جو دوبارہ گرفتاری کے بعد اب عدالتوں کے لیے سٹینڈ لینا جو ہے وہ پاکستان کے لیے لازمی ہو گیا ہے. آج کی گرفتاریاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ عدالتوں کو بھی ایک شٹ اپ کال ہے. عدالتیں اپنی ریٹ بحال کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہیں, یا پھر یہ ایک خواب ہی رہے گا, اور ایسا خواب جو کبھی جس کی تعبیر ہمیں نظر نہیں آ رہی. ان فیصلوں کے آگے کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا نا. اب کیا جج صاحب میں اتنا دم خم ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی میرا حکم تھا کہ کوئی گرفتار نہیں کرے گا, تو پھر گرفتاری کیوں ڈالی گئی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کچھ اسی انداز میں کی گئی تھی. جب فاروق حبیب صاحب جو ہے وہ گاڑی کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے تو انہیں کہا گیا کہ جناب ہمیں آپ کا حکم نہیں ملا, ہم راستے میں تھے, اور انہیں اسلام آباد جو منتقل کر دیا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. تو اسی طرح کی کارروائی جو ڈالی گئی, لیکن اس میں بڑا واضح تھا کہ عمران خان والے کیس میں تو واضح نہیں تھا, اس میں تو بڑا واضح تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ گرفتاری نہیں ڈالے گا اور کسی بھی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گرفتاری بھی ہوئی ہے, ہیلی کاپٹر کی انٹری بھی ہوئی, اور انہیں لے کر کچھ جو شخصیات تھی وہ چلی بھی گئی. اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نیب کے قوانین کے ترمیم کے حوالے سے ایک لسٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی سپریم کورٹ پاکستان میں ان تمام شخصیات کی جنہوں نے فائدہ اٹھایا. اب نیب زرداری صاحب کا جو گٹھ جوڑ تھا نا, یہ بری طرح بے نقاب ہو گیا ہے. سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی نیب رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال 30 اگست تک 12 ریفرنسز نیب عدالتوں سے منتقل ہوئے,
رپورٹ کے مطابق آصف زرداری کے خلاف پارک لین ریفرنس احتساب عدالت نے ترامیم کے بعد واپس کر دیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، خورشید انور جمالی، منظور قادر کاکا، انور مجید کے نیب مقدمات منتقل کیے گئے۔ آصف زرداری، شاہد خاقان عباسی نے بھی نئے نیب قوانین کی جو گنگا تھی اس میں خوب جو ہیں وہ اپنے ہاتھ دھوئے ہیں، اور کہاں کہاں اگر ہم یہ کہیں کہ صاف اور شفاف احتساب کا یہ جو نعرہ لگاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس میں یہ جب رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی گئی تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے ریمارکس تھے کہ یہ انکمپلیٹ ہے، کیونکہ اس میں مریم کا بھی نام شامل ہے، اور مریم یہ جو رمضان شوگر مل کیس کے اندر نیب نے خود پیش ہو کر کہا تھا کہ جناب اب قانون چینج ہو گیا، لہٰذا اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس پر ایک اسمائل بھی پاس کی تھی عمرتا بندیال صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو بہت خوش ہوں گے۔ تو یہ انکمپلیٹ ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ نیب ترامیم کا فائدہ اکراس دا بورڈ ہوا ہے، ہر شخص کو ہوا جو اس وقت حکومت کے اندر موجود ہے۔ نیب ترامیم سے 2008 سے لے کر اب تک تقریباً 1000 با اثر افراد نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ویورز، یہ چھوٹے نمبرز نہیں ہیں، یعنی جس نے چوری کی کوئی بات نہیں، آئندہ نہ کرنا، یہ کہہ کر لوگوں کو چھوڑا گیا، اور ان ترامیم سے ملک کو 1300 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ ہر پارٹی کے بندے نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ مریم نواز کو ضمانتیں ملی، یاد رکھیے گا، شہباز شریف کے کیس معاف ہوئے، اور یہ لوگ عوام میں جا کر کہیں گے کہ ہم عدالتوں سے سرخرو ہوئے۔ سرخرو نہیں ہوئے، یہ صرف جو ہے نا انہوں نے پاکستان کی عوام کو دھوکہ دینے کا، جھوٹ بولنے کا ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور یہ بار بار وہ ایپیسوڈ جو رپیٹ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ویورز کہ یہ ترامیم ہیں کیا، اور کس طرح سے انہیں بیوقوف بنا کر یہ لوگ جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں۔ جیسا لندن کے فیصلے عدالتوں کے، یعنی لندن کی عدالتوں کے فیصلوں کو بھی انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے غلط رنگ دے کر غلط طریقے سے استعمال کیا، کہ ہمیں نیشنل کرائم ایجنسی نے جو ہے وہ کلیئر کر دیا۔ آج تک کوئی انکوائری جو ہے نا وہ شہباز شریف کے حوالے سے کوئی کبھی بھی اوپن ہوئی ہی نہیں تھی۔ اگر آپ ان انکوائریز کا ٹائٹل پڑھیں نا، وہ سلمان شہباز اور ایک صاحب اور تھے جن کے حوالے سے وہ انکوائریز کھلی تھی، لیکن پاکستان آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم سرخرو ہو گئے۔ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لی جاتی ہے ڈیلی میل سے، اور وہ سیٹلمنٹ کیا تھی، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، وہ آج تک کسی کو بتایا نہیں گیا، دکھائی نہیں گئی وہ معاہدے کی کاپی، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم سرخرو ہوئے اور ڈیلی میل جھوٹا ہے، انہوں نے آرٹیکل ہٹا دیا۔ یہی تو اس ڈیل کا حصہ تھا کہ آپ جا کر باہر کچھ نہیں بتائیں گے، اگر سچے ہیں تو بتا دیں۔ یعنی استعمال کیا جاتا ہے ان فیصلوں کو، ترامیم کو، پاکستان کی قوم کو بیوقوف بنانے کے حوالے سے۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کے گرد گھیرا جو ہے نا وہ تنگ ہو رہا ہے، دوسری طرف لوگ چور ڈاکو جو ہیں وہ معاف انہیں کر دیا جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب کے صدر ہیں جی اون عباس، انہوں نے پارٹی اور سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وہ کتنی دیر جو ہے وہ ٹکے رہتے، لیکن اب انہوں نے بھی کہا کہ جناب مجھے آپ معاف کریں، اور میں سیاست سے اور پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں۔ سوال ویورز یہ ہے کہ گرفتاریوں اور پارٹی چھوڑنے والوں کی لمبی قطاریں دیکھ کر پی ٹی آئی ووٹرز پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ووٹ اپنی جگہ موجود رہے گا، اور کیا جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا وہ بھی مزید مضبوط ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے جناب بالکل ہوگا۔ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ پولیٹیکل کیپٹل تحریک انصاف اس وقت گین کر رہی ہے، اور اگر کوئی کچھ لوز کر رہا ہے تو وہ تمام شخصیات ہیں جو یہ کھیل کھیل رہی ہیں۔ اگر کچھ کوئی لوز کر رہا ہے تو وہ پاکستان کی 13 جماعتوں کے پاس کچھ پولیٹیکل کیپٹل موجود نہیں ہے۔ یہ صرف نعرے لگائیں گے اور اپنے تجزیے دے کر الیکشن میں جانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہوگا نہیں ان سے۔ اور پھر یہ بھی سوال امپورٹنٹ ہے کہ کیا کے پی بلدیاتی الیکشن سے کچھ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے؟ کچھ نہیں سیکھا۔ ابھی ان کے لیے بہت ساری جو ٹیوشنز کی جو کلاسز ہیں نا ہوں گی، اور انہیں معلوم پڑے گا جس طرح وقت گزرے گا کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان کیا ہی کیا، لیکن یہ کچھ عرصے کے لیے یہ سب کچھ کھیل کھلا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں جمہوریت کی ایک دم جو ہے وہ یاد آئے گی، اور پھر دیکھیں گے کہ کریکٹرز اسی میں سے نکال کے انصاف کے نام پر سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے بٹھا دیے جائیں گے۔ اب سوال ویورز یہ بھی ہے کہ کیا ہم لوگوں میں جا کر کچھ یہ لوگ سیکھیں گے؟ یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ اون عباس سے ایک ہفتے سے وہ غائب تھے؟ یہ بھی خیر خبر سامنے آئی،
اور کہاں پر موجود تھے، روپوش تھے، کس کے کہنے پر تھے. یعنی کسی حجرے میں جاتے ہیں اور اس حجرے کے بعد یہ باہر آ کر نہیں تمام چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کون سی مجبوری ہے جو اون عباس جیسے لوگوں کو تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیوں جنوبی پنجاب سے MNA اغوا کیے گئے؟ ان کی آڈیوز موجود ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دو ورنہ خاندان کی خیر نہیں ہے. یعنی اس قسم کی دھمکیاں بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ملی. کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی کہ وہ پریس کانفرنسز کریں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر پریس کانفرنس کرنے والی جو شخصیات ہیں وہ صرف ایک ہی ہوتی ہیں جب آپ نے تحریک انصاف کو چھوڑنا ہو. ویورز، میرا گلا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مجھے تنگ کر رہا ہے. انشاءاللہ جو خبریں ہماری رہ گئی ہیں اگلی ویڈیو میں اسے کور کروں گا. اس کے لیے میں بہت ساری معذرت چاہتا ہوں. میں نے بھرپور کوشش کی کہ یہ ساتھ ہمارا آپ کا کچھ منٹ اور رہے، لیکن میری بس ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اور جو سابق آرمی چیف صاحب کا نام ہے نا، ان کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، یہ خبر آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.